नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो ख़बरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात होने का इम्कान है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। ये यकीनन आपकी नज़र से भी ख़बरें गुजरी होंगी कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है वो इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। आप ज़रा इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद करेंगे कि वाकई आने वाले हफ्ते में या 21 अप्रैल के बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं? जी, क्योंकि मुज़ाकरात जो थे, अगर आपके नाज़रीन को मैं याद करा सकूं, एक मुस्बत नोट पर ख़त्म हुए। अगर आप जी। दोनों जो फरीकैन थे उनकी गुफ्तगू सुने, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने और फिर बाद में ईरान के जो स्पीकर हैं कालिबाफ, उन्होंने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कोई ब्लेम गेम नहीं खेली, एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया, कोई नेम कॉलिंग नहीं हुई कि जी ये जो है ये साइड थी, इसने ऐसे किया। बड़े एक मुस्बत अल्फाज में ठीक है। जो है उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सका, जिसकी वजह से एक अभी भी एक स्पेस मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत मुतहरक डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और कोशिश यही है, ये बाज तो जो बैरूनी खबर रसा एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि जी इस वीकेंड हो सकता है, जी। लेकिन बहरहाल पूरी कोशिश ये है कि 21 अप्रैल को जो आखिरी दिन है सीज फायर का, उससे पहले पहले एक और राउंड हो जाए। अभी इस्लामाबाद की भी जो कंफर्मेशन है वो भी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि अगरचे अमेरिका की तरफ से कोई दूसरे वेन्यूज या दूसरे मुल्कों के बारे में बात हुई है, लेकिन ईरान का चूंकि एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर है, जी। तो उनके लिए तो बेहतरीन यही है कि जो उनकी जो पूरा वफद था उसकी सिक्योरिटी का भी जो सारा मामला है, तो वो पाकिस्तान में सबसे बेहतर अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। लेकिन अभी ये सब बातें जो हैं ये डिस्कशन स्टेज पर है, इस पर कोई हतमी गुफ्तगू अभी नहीं हो सकती। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, ये तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि चलें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे, लेकिन एक जिस तरह बात की जा रही है कि जो जंग थी उस जंग के दौरान सीज़ फायर पर इत्तफाक होना, फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आना, आप समझते हैं कि एक मरतबा मुज़ाकरात होना या एक ही राउंड में शायद इस मसले का हल मुमकिन ना हो? आपको नज़र आ रहा है कि एक दो मुलाकातें जो हैं वो दोबारा होने का इम्कान है? हमें चूंकि पाकिस्तान में बहुत एक यूनिक लम्हा था पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में, जी। जिसमें ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए। जी। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो आखिरी दफ़ा कामयाब हुए थे वो 2 साल से भी ज़ायद लगे थे, जो JCPOA का एग्रीमेंट कहा जाता है 2015 का। और उससे पहले भी साल साल लगते हैं एक ऐसे मामलात में। तो पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है इस सारी जंग में, वो ये है कि पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से और पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से जो ये जंग इसराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ की है, ठीक है। ये जंग वसी होकर इसराइल अरब जंग में नहीं बदली। और इसमें जो हमारे अरब बरादर ममालिक हैं उनके ज़ब्त का और दानिश का बड़ा रोल है, लेकिन इस ज़ब्त और दानिश में पाकिस्तान का भी बड़ा किरदार रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ दोनों ममालिक के बड़े संजीदा वफूद आए थे। 47 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल ये एंगेजमेंट थी जिसमें वो आमने सामने बैठे। ओमान में तो वो आमने सामने भी नहीं बैठे थे, अभी 27 फरवरी को जो खत्म हुए, जिसमें वो अलग-अलग कमरों में मौजूद थे और उनकी पैगाम रसानी होती थी। तो यहाँ हाईएस्ट लेवल पे आमने सामने बैठे, पाकिस्तान भी उस कमरे में मौजूद था। तो पाकिस्तान के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की सफारती साख में, पाकिस्तान की दुनिया में पहचान में, और पाकिस्तान का झंडा अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा हुआ है। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, एक बात जो कि इज़राइल के हवाले से हो रही है और हमेशा ये कहा भी जा रहा है, कुछ बयानात और गुफ्तगू भी अगर आप देख लें कि ट्रंप साहब को ज़्यादा दबाव जो है वो इज़राइल की तरफ से था ईरान पर हमले के हवाले से, और अभी भी जो बातें हो रही हैं कि शायद उनका ज़्यादा दबाव है। फिर लेबनान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आपको लगता है कि किसी और मुल्क को इंटरवीन करना पड़ेगा इज़राइल के से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, या फिर खुद अमेरिका ही डील करेगा? कि देखिए, पाकिस्तान के मुज़ाकरात
کا جب انڈیا ہوا تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ نوٹ فرمائیے کہ آج ٹیوزڈے کو واشنگٹن میں ایران کے مذاکرات کے پریشر کی وجہ سے جی اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات آج ڈیو ہیں واشنگٹن میں. تو لہٰذا وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس پروسیس کی وجہ سے ایک پیش رفت ہو رہی ہے. اور یہ ہم آج کہہ سکتے ہیں جو آج کی بہت ساری خبریں اکٹھی آئی ہیں مختلف حوالوں سے جی کہ سفارت کاری جاری ہے کہ جنہیں اسلام آباد ٹاکس کا نام دیا گیا تھا اب وہ پھیل کر اسلام آباد پروسیس بن گیا ہے. وہ ٹھیک ایک ہے. عمل بن گیا ہے سفارت کاری کا, جس کے نتیجے میں پاکستان امن کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. خرم دستگیر صاحب, میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا بطور سابق وزیر دفاع, یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ مذاکرات اسلام آباد کے اندر شروع ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان کے طیارے سعودی عرب جانا, اس حوالے سے جو خبریں آئیں, آپ اس کو کتنا ایک اہم فیصلہ سمجھتے ہیں بطور سابق وزیر دفاع؟ جی وہ بھی ایک بڑا اہم پیش رفت ہے, لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان اور ایران جو سعودی عرب ہے اس کا باہمی دفاع کا معاہدہ ہے, جی باہمی مل کر کسی تیسرے ملک پر حملہ کرنے کا معاہدہ نہیں ہے. تو سعودی عرب کے دفاع کے لیے, حرمین شریفین کے دفاع کے لیے تو ہم 1982 سے کمیٹڈ ہیں. اب یہ ایک باقاعدہ جو ہے ایگریمنٹ ہو گیا ہے. تو پاکستان سعودی عرب کی سرزمین اور اس کی جو فضائی حدود ہیں, اس کی زمینی حدود ہیں, بحری حدود ہیں, سعودی عرب کے دفاع کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے. لیکن اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کسی تیسرے ملک پر حملے کے لیے استعمال ہوگا تو یہ درست نہیں. اچھا, لیکن سر یہ بھی ہے نا کہ اس وقت جو پاکستان کا رول رہا ہے اس میں کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان سے ناراض نہیں ہے, بڑا بیلنسڈ رہا ہے. لیکن سعودی عرب کے ساتھ جب یہ معاہدہ ہوا یا جو طیارے وہاں پر گئے, اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ اس معاہدے کو سامنے رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب خدا نخواستہ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں تو شاید پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا یا نیوٹرل رہنا تھوڑا مشکل ہوگا؟ پاکستان دیکھیے نیوٹرل ہے. پاکستان نے اس جو سفارتکاری میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ملکوں کی حمایت سے زیادہ اصولوں کی حمایت کی ہے. پاکستان نے ایران کی خود مختاری کا دفاع کیا ہے اور وہ دفاع ہم نے پھر سعودی عرب کی خود مختاری کا بھی کیا ہے. ہم نے کہا, اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جنگ کے بالکل آغاز میں جب پہلے حملے ہوئے ایران کی طرف سے عرب ممالک میں, تو ہم نے بیک وقت امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت کی اور ایران کے سعودی اور یا عرب ممالک پر حملوں کی بھی مذمت کی. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے جو پرنسپل سٹینس لیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو پذیرائی ہے اس میں بہت اضافہ ہوا, کیونکہ سب ممالک کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی خود مختاری کے لیے بھی آگے آئے گا. پاکستان جو ہے وہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں اور بین الاقوامی قانون, اوور آل انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا. اور جو یہاں تک بھی دیکھیں ایران کے لیے ہم نے صرف یہ کام نہیں کیا, ہم نے غالباً واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس کے لیے فارن منسٹر اسحاق ڈار نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ایران کو یہ حق ہے کہ وہ ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام چلائے. یہ ایسی باتیں ہیں جو کم ممالک کو اس دور میں یہ جرأت ہوئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں ایک پورا ٹاکس ہوئی پچھلے ہفتے, پاکستان واحد ملک ہے جس نے اس دلدل میں قدم رکھا. دنیا کے بیشتر ممالک ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اس پورے عمل کے اندر کسی طرح بھی انٹروین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پاکستان نے امن کا بیڑا اٹھایا, اصولوں پر اپنی سفارتکاری کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد ہوئی. تو یہ جو پروسیس ہے یہ ہمیں یہی کہہ سکتے کہ کتنی دیر چلے گا یا کیا نتیجہ ہوگا, لیکن میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کا جھنڈا اس پورے عمل میں الحمدللہ پوری دنیا میں اونچا ہوا. اور پاکستان کو پہلی دفعہ آئی تھنک اس صدی میں دنیا نے دہشت گردی کی اینک اتار کر دیکھا ہے کہ الحمدللہ یہ بھی ایک 25 کروڑ امن پسند شہریوں کا ملک ہے. لیکن خرم دستگیر صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے باوجود یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف استعمال ہوگا, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟
جی دیکھیے، میں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس سے پرہیز ہی کروں گا، لیکن یہی کہوں گا کہ ہمارا جو کمٹمنٹ ہے، اور کمٹمنٹ رہے گی حرمین شریفین کی وجہ سے، کہ ٹھیک ہے. سعودی عرب کی جو سرزمین ہے اس کے دفاع کے لیے پاکستان پہلے بھی تیار تھا اور آج بالکل تیار ہے اور کمیٹڈ ہے. اچھا آخر میں یہ بھی میں جاننا چاہوں گا خرم دستگیر صاحب کہ اس وقت جو سفارتی سطح پر کوششیں پاکستان کی ہیں اس کی تو تعریف کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ملک کے اندر جو سیاسی استحکام کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہونے کے بعد ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں، خاص طور پر جو مذاکرات کے حوالے سے باتیں بیچ میں چلی تھیں، ان کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ جی دیکھیے، اب سے چند ہفتے بعد ہی پورا بجٹ کا پروسیس ہونے لگا ہے. وہ ہمیشہ ایک موقع ہوتا ہے جی. حکومت کا اپنی صفوں کو بھی درست کرنے کا، تمام اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر چلنے کا، بلکہ اپوزیشن سے بھی بات کرنے کا. اور اب جب کہ حکومت کے پاس ایک بہت بہتر دنیا کی طرف سے پلیٹ فارم ہوا ہے، تو یہ میری پوری توقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ایک نئے ڈائیلاگ کا آغاز کریں گے. لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے، اور یہ غالباً میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا ہے، رکاوٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی جو حکومت ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے. اگر تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس کے 31% ووٹوں کا احترام ہو، ٹھیک ہے. تو پھر انہیں بھی ان 69% ووٹوں کا احترام کرنا ہوگا جو ان کو عوام نے نہیں دیے. تو باہمی احترام کی بنیاد پر آگے چلیں گے، پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے عوام کے مفادات کو لے کر چلیں گے تو کامیابی ہوگی. اگر صرف ایک جماعت کے بہت ہی جو ہے وہ کہتے ہیں نیرو مفادات کو لے کر چلیں گے تو پھر اسی طرح کی مخاصمت بڑھتی جائے گی. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی مذاکرات کے حوالے سے، اور ایون جو پاکستان کے اندر سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب یہ جو جنگ کی صورتحال تھی، اس میں پاکستان کو بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ کچھ مزید اہم اور مشکل فیصلے کرنے پڑے، اور اس حوالے سے وقتاً بوقتاً پاکستان کی جانب سے جو فگر ہے وہ بھی سامنے رکھا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. ایون ابھی بھی جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ جو آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ جو فگر ہیں یا جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں ریفائننگ کی جو صلاحیت ہے وہ موجود ہے. پاکستان مقامی طور پر ایندھن تیار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے خام مال زیادہ تر بیرون ملک سے آتا ہے. پاکستان اب بھی تمام بڑے ایندھنوں کی شدید طور پر درآمدات پر انحصار کرتا ہے، اور پاکستان سالانہ تقریباً 18 سے 19 ملین میٹرک ٹن استعمال کرتا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو طلب ہے وہ ٹرانسپورٹ فیولز کی ہے. ان ایندھنوں کا ایک بڑا حصہ مقامی طور پر ریفائن کیا جاتا ہے، لیکن اس سے اکثر غلطی سے مکمل مقامی پیداوار سمجھ لیا جاتا ہے. زیادہ تر مقامی طور پر ریفائن کیا گیا ایندھن در حقیقت درآمد شدہ خام تیل سے تیار ہوتا ہے، نہ کہ دیسی وسائل سے. اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اپنی خام تیل کی پیداوار محدود ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر ایندھن کا صرف ایک چھوٹا حصہ واقعی مقامی وسائل سے حاصل ہوتا ہے. اسی رپورٹ میں جو مزید تفصیلات ہیں جو میٹرک ٹن کے حوالے سے یا جو فگر دیا گیا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اوورآل ہم نے دیکھا کہ اس ساری صورتحال میں جو کچھ تحفظات یا سوالات اٹھائے جا رہے تھے اس کا وقتاً بوقتاً حکومت کی جانب سے جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں.